सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार। नाजरीन, पाकिस्तान ने अपनी मादनी दौलत के दरवाजे आलमी सरमायाकारों के लिए खोल दिए हैं, जिसका बाकायदा तौर पर अब हमने देखा कि अमली मुजाहिरा भी किया गया है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के हवाले से 2025 का आगाज़ हो चुका है, जिसका मकसद मुल्की मादनी वसाइल में सरमायाकारी को फ़रोग देना है। इस फोरम में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, टर्की, आज़रबाईजान, डेनमार्क, फिनलैंड, कीनिया और बरतानिया समेत दीगर ममालिक के तकरीबन 300 से ज़ायद मंदूबीन हैं जो कि शिरकत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के मादनी वसाइल का तखमीना तकरीबन $6 ट्रिलियन है, जो कि यकीनी तौर पर एक बड़ा टारगेट है, जो मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस फोरम का इनेकाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की काविशों का, यानी जिसको हम SIFC कहते हैं, उसका नतीजा है, जिसकी सरबराही में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कर रहे हैं। और SIFC का मकसद सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना और मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। इस फोरम का इनेकाद मुल्क की मईशत के लिए कितना सूदमंद साबित होगा और इसके क्या असर होंगे आने वाले दिनों में, पाकिस्तान में किस तरह के इसके असरात होंगे, पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा रहेगा, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशाम उल हक साहब। एहतशाम साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? यकीनन खैरियत से होंगे। फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। कहिएगा कि ये जो अब हमने देखा कि आज बाकायदा तौर पर इसका इनेकाद हो गया है, मुख्तलिफ हमने स्पीचेस देखी हैं, और अगर हम इसहाक डार के हवाले से पर्टिकुलरली बात करें तो उनकी जानिब से कहा गया है कि मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा हासिल करने का वक्त आ चुका है अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर और इस्तेहकाम की राह पर गामजन करना है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, ये आज मानने वाली बात है, मारूफ के बहुत बड़ा इवेंट है और 2 रोज़ का आपने देखा इंटरनेशनल फोरम है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस हवाले से मिलियन कॉन्फ्रेंस का होना और इतनी दुनिया का बाहर से आना और इंटरेस्ट लेना, बड़े बड़े ममालिक, चाइना, UAE, फिर आप GCC के ममालिक देख लें, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, बरतानिया, UAE के ममालिक, अमरीका। तो मेरा ख्याल है ये वो इवेंट है जो मेरा ख्याल है वो यादगार रहेगा। और इसकी अच्छी बातों में ये है कि ये कंटिन्यूस एफर्ट होगा। ये नहीं कि पहला इवेंट है तो ख़त्म, ये एक रेगुलर फीचर बनाने का फैसला किया गया कि अगले साल भी होगा, हर साल हुआ करेगा। और वाक़तन एक मुस्तकिल, जिसको कहते हैं बहुत बेहतरीन सरमायाकारी का, इंटरनेशनल सरमायाकारी का डेस्टिनेशन पाकिस्तान को बनाया जाएगा। अब ये 2-3 चीज़ें मैं जल्दी में आपको बताऊँ। और पहली तो बात है, प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की है, उस तकरीर में मेरे हिसाब से पहली दफ़ा खुल के बातें की गई। हमेशा हमने देखा कि माज़द खान लहजा लेके हम बात कर रहे होते हैं। एक तरफ सारी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के पास मादनी वसाइल जो है ना बेइंतहा है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि बलूचिस्तान के और जनाब KP के और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ हैं, इनमें बेशुमार चीज़ें छुपी हैं, आए इनको मिल के एक्सप्लोर करते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा अपनी तकरीर में, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आज तक हो रहा है कि पाकिस्तान में रॉ चीज़ें जो निकलती हैं उनको उठाते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड दिस विल नॉट हैपन अगेन। वो कहा कि जी नहीं, ये तो फिनिश गुड बनेगा पाकिस्तान में, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हम हासिल करेंगे आप लोगों से और फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और फिर ये दोनों के लिए, यानी इन्वेस्टर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन, हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन, और फिर ये कि डिविडेंड इसके दोनों को मिलेंगे। एक तो वो कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर दोनों मुल्क के बैठेंगे और दूसरी तरफ G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जहाँ मायदों की ज़रूरत होगी हम बैठेंगे। एक तो बात है कि पहले से प्लान करके चीज़ें की गई थी। आप देख रहे हैं 14 के करीब MOU साइन हुए हैं। अल्लाह करे कि ट्रांसफार्म हो ये हार्ड एग्रीमेंट में, जो कि लगता होंगे। दूसरी बात मेरा ख्याल है और भी इम्पॉर्टेंट बात है, आपने देखा आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे। जिस वक्त उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया कि जी हमारे डायनामिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वो इस वक्त बैठे हुए हैं, आपने देखा ज़ोरदार तालियां लगाएंगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया। ये कोई खुश करने के लिए नहीं किया गया, मैं आपको दयानतदारी से बताऊं। उसकी वजह है कि ये जनरल आसिम मुनीर का ये अपना पर्सनल एफर्ट, जहाँ प्राइम मिनिस्टर का है पर्सनल एफर्ट, पहले पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर्स को कराची में और इस्लामाबाद में बाकी जगहों पे उन्होंने एश्योरेंसेस दी कि भी आज के बाद सिक्योरिटी का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो, सरमाया हो, ये हम इसको इंश्योर करेंगे। तो पहला तो आप देख लें भरपूर किस्म का एतमाद का इज़हार लोकल इन्वेस्टर का हुआ। उसके बाद बाहर की दुनिया ने पाकिस्तान की तरफ देखा कि ये अब डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम जाया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है और बहुत इस हवाले से यादगार रहेगी। असली बात अब ये है कि किस तरीके से अब ये एक्सप्लोर करते हैं, हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं छुपे हुए उनको लेके कैसे जाते हैं और फिर
جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کی باتیں باقی لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنا وقت درکار ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک لانگ ٹرم پروسیجر ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں۔ دیکھیں اس میں اصل بات یہی ہے کہ جب آپ معاہدے کر لیں، ہم نے دیکھا اب تک ریکوڈک پہ بھی آپ نے دیکھا، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، مشکلات ہوئیں، دوبارہ سے معاہدہ کیا گیا، پھر اس طرح سے باقی جگہوں پہ بھی آپ نے دیکھا، کارکرے وہ جو رینٹل پار کا ہوا تھا ٹرکی کے ساتھ، وہاں پہ بھی مسئلہ ہوا، انٹرنیشنل کورٹ میں لوگ چلے گئے۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب پہلے سے بیٹھ کے چیزیں طے کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا جی کنٹینیوٹی کنسسٹنسی رہے گی۔ حکومت پاکستان کی جو ایشورنس ہیں، ان ویورنگ ایشورنسز پرائم منسٹر نے لفظ یوز کیا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جو آپ کو چاہیے گا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی ٹرانسفر ٹیکنالوجی کریں گے۔ یہ نہیں کہ جی را مٹیریل بیچ کے چلے گئے تو تھوڑے سے پیسے ہمیں مل گئے یا باقی آپ لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ معروف ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور جس طریقے سے جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں سرمایہ داروں کے آپس میں پاکستان کے باہر کے، اور پھر یہ کہ جی ٹو جی گورنمنٹ جو ہے نا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوگا۔ آخری بات امپورٹنٹ بات اس حوالے سے ہے کہ اب دیکھنا یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو آج تک تو ہم نے دیکھا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ 75 سالوں سے بنا ہوا ہے، کام ہی نہیں کوئی ہوتا، کوئی پروجیکٹ جاتا ہے وہ لوگ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی کو بجلی چاہیے، گیس چاہیے، جگہ چاہیے، وہ کہتے ہیں سب منہ کھول کے بیٹھے ہیں، ہمیں مال کھلائیں تو کریں گے۔ یہ کام جناب عاصم منیر نے کر کے دکھا دیا، وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، ہم اس کو جناب آپ پروجیکٹ لے کے آئیں، وائبل پروجیکٹ لے کے آئیں، انویسٹمنٹ کو انشورنس کریں گے، تو اس لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے۔ یہ باٹل نیکس جو ہے نا امید ہے کہ نہیں ہوں گے، اور پھر جتنے بھی میرا خیال ہے فسکل نان فسکل انسینٹیو کی ضرورت ہوگی میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو دینی چاہیے۔ آخری بات امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وقتی نہیں ہونی چاہیے، اب اگلے سال بھی ہوگا اور اس کے بعد بھی دوبارہ فورم ہوگا، تو اس کا میرا خیال ہے پاکستان کو پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں اور اس کی آبادی اتنی بڑھ چکی ہے اور ہمارے ریسورسز نہیں ہیں۔ اب یہ ریسورسز کو ایکسپلور کریں گے، جہاں کہا جاتا آئل اور گیس بھی ہے، سونا بھی ہے، اس میں بے شمار کاپر، بے شمار چیزیں یہاں پہ ہیں، اور بالکل ایسے یہ پوری کاپر بیلٹ ہے، لیتھیم ہے، اس کے علاوہ بڑے ساری کنٹینیو دنیا کے سرمایہ داروں کا اعتماد رہے پاکستان پہ۔ جی بالکل ایسے ہی، اور ہم دعا بھی یہی کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں اس کے اچھے اثرات ہمیں نظر بھی آئیں، کیونکہ اس کے لیے بڑی محنت کی جا رہی ہے، SIFC کے پلیٹ فارم سے بہت زیادہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ایک اور ہم اسٹوری کی جانب بڑھیں گے۔ احتشام صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی، لیکن اس اسٹوری پر ہم اسپیشلی لیں گے اپنے سینئر اکانومسٹ کو، ہارون شریف صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پہلے تھوڑا سا ہم ذرا ذکر کر لیتے ہیں امریکی ٹیرف کے حوالے سے، کیونکہ گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی جو دنیا بھر کی مارکیٹس ہیں کریش کر گئی ہیں، دنیا بھر کی مارکیٹس میں ایک بھوچال، ایک زلزلے کی کیفیت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان سمیت مختلف ممالک پر اضافی ٹیرف کے اعلان نے عالمی معیشت کا بھٹا بٹھا کر رکھ دیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹس مندی کا شکار ہو چکی ہیں، اگر کرپٹو کرنسی کی بات کریں تو اس کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ خود امریکی اسٹاک مارکیٹس کو اس فیصلے کے بعد شدید نقصان اٹھانا پڑا، اور آپ کو یہ بھی یاد دلائیں کہ گزشتہ روز کافی ساری اسٹیٹس میں وہاں پر احتجاج بھی کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جگہ خالی کرو۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ درآمدات پر انحصار کرنے والی جو بڑی امریکی کمپنیز ہیں ان کو خاص طور پر نقصان پہنچا ہے۔ نائکی کے شیئرز کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو 14% تک گر چکے ہیں، جبکہ ایپل اور ایمیزون کے جو حصص ہیں ان میں بھی 9% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ عالمی منڈیاں بھی کریش کر گئی ہیں۔ ہانگ کانگ کی مارکیٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 13.2% وہ گر گئی ہے، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ 1997 کے بعد سب سے بڑی یہ گراوٹ ہے۔ یورپی مارکیٹس بھی نمایاں کمی کا شکار ہوئی ہیں۔ بٹ کوائن رکھنے والوں کے لیے خبر یہ ہے کہ بٹ کوائن کی قیمت $77,000 تک گر چکی ہے، لیکن یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے۔ ٹرمپ جوابی ٹیرف پر چین پر مزید 50% ٹیکس کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ وہ کہنے اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو آپ سے قطع تعلق بھی کر دیں گے۔ پاکستان کی بات کر لیں تو یہاں پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی شدید مندی دیکھنے میں آئی ہے، جس پر ہم نے دیکھا کہ ٹریڈنگ کو عارضی طور پر روکا گیا، معطل کیا گیا۔ وزارت تجارت نے امریکی ٹیرف پر مشترکہ حکمت عملی کے لیے تمام متعلقہ وزارتوں سے تجاویز مانگ لی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی تجارتی جنگ کی اس فضا میں پاکستان کے پاس اپنی معیشت کو مستحکم رکھنے کے آپشنز کیا کیا موجود ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہارون شریف صاحب سے۔ ہارون شریف صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی، یہ آپ نے پورا یقینی طور پر سنا ہوگا، ظاہر ہے آپ کو مجھ سے زیادہ آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا کی جو منڈیاں ہیں ان میں چل کیا رہا ہے۔ بالخصوص اگر ہم پاکستان کو اس وقت ٹارگٹ کریں، اس کو فوکس کریں، تو گزشتہ روز ایک زبردست قسم کی گراوٹ دیکھنے میں آئی تھی، تقریباً 8,000 پوائنٹس کی کمی وہاں پر دیکھی گئی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ کے بعد سے سب سے بڑی گراوٹ ہے یہ جو کل دیکھی گئی ہے۔ لیکن آج صبح ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا اس میں اضافہ بھی ہوا۔ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم اتنی کمی اور پھر اضافے کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جی، سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتی ہیں بیسیکلی ایک فیوچر کی گروتھ کی پروجیکشنز کو، سرٹنٹی کو۔
یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایک ڈسرپشن کی ہے ٹرمز آف ٹریڈ میں گلوبل، تو اس کے اوپر ایک بڑی میجر انسرٹنٹی کریٹ ہو گئی ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کمپنیز کا، اکانومیز کا اب فیوچر اگلے میڈیم ٹرم اور شارٹ ٹرم میں کیا ہوگا. ایگزیکٹلی اس کے اوپر انویسٹر جو ہے دے پل آؤٹ منی، اور جس سے مارکیٹس جو ہے نیچے جاتی ہیں. خاص طور پہ ایشیا کے اندر اگر آپ دیکھیے جو کمپنیز ہیں جو ایکسپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ویتنام کی کمپنیز ہیں، ہانگ کانگ کی کمپنیز ہیں، چائنا کی ہیں، تو ان کا امپیکٹ آ رہا ہے. یورپ کے اوپر EU کی کمپنیاں مشینری سپلائرز ہیں، ٹیکنالوجی کے وینڈرز ہیں. تو یہ پاکستان کی مارکیٹ تو کیونکہ ہماری ایکسپورٹ تو بڑی کم ہے ریلیٹیولی، لیکن ہمارا انحصار ایکسپورٹ کا یہ بڑی کنزیومر مارکیٹ US کے اوپر بہت ہے. 15% ہماری ایکسپورٹ وہاں جاتی ہے. تو یہ جو انسرٹنٹی کی فضا ہوتی ہے اس میں مارکیٹ جو ہے وہ پل آؤٹ کرتی ہیں کیش انجیکشن، جس سے نیچے جاتی ہے. اس کا معیشت کے اوپر پاکستان جیسی معیشت پہ کوئی میجر دھچکا نہیں ہے. اٹس ناٹ اے شاک، کیونکہ ایک تو ہمارا انویسٹر بیس چھوٹا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو کمپنیز ہیں ان کا سائز بھی چھوٹا ہے. لیکن بڑی مارکیٹس جو ہیں، جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویتنام میں تقریباً 2% آف GDP گروتھ کی ڈکلائن گولڈمن سیکس وغیرہ جو ہے پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو بڑا کیئرفلی اس وقت ٹریڈ کرنا ہے کہ پاکستان کی بیس لائن کم ہے لیکن وہ ولنریبل بہت ہے. اگر یہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے ڈیمانڈ کمپریشن کی وجہ سے نیچے جاتی ہے تو کتنی جلدی ہم آلٹرنیٹ منڈیاں ڈھونڈ سکتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اس پوائنٹ پر آپ کا نقطہ نظر ہمارے پاس آ چکا ہے. پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی معاملے پر گفتگو کریں گے. احتشام صاحب کا بھی پوائنٹ لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اسی بٹ کوائنس کے حوالے سے. مارکیٹ کریش ہو رہی ہیں ٹرمپ ٹیرف کے حوالے سے، تو اسی پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ احتشام الحق صاحب تو موجود ہیں ہی. احتشام صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں جو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن کے حوالے سے میرا ایک اور سوال تھا، وہ بھی میں ذرا کر لوں. کیا سمجھ رہے ہیں جن لوگوں کے پاس بٹ کوائنز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، رکھنے چاہیے؟ کیونکہ ایک ٹینشن دیکھی جا رہی ہے. میرے آس پاس کے لوگ جن کو میں جانتی ہوں جنہوں نے انویسٹ کیا وہ تھوڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، بٹ کوائن کا آپ نے ذکر کیا ہے تو بٹ کوائن پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 3 برسوں میں تو یہ بالکل سارا کا سارا نیچے چلا گیا تھا، برے حالات ہو گئے تھے. پھر ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد کیونکہ خود بہت بڑے پلیئر ہیں وہ آپ نے دیکھا ایک دم یہ مارکیٹ اٹھی اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ایک ڈپ آیا اور آج آپ دیکھتے ہیں لوگ پریشان ہو گئے. کیا ہو گیا؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو جس لحاظ سے معروف یہ سارا کچھ ہوا ہے منڈے اور ٹیوزڈے کو، وہ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ دس از اے بگیسٹ ڈیسیژن میکنگ ایرر ان آور لائف ٹائم. ہمارے ہوتے ہوئے دنیا میں یہ سب سے بڑا کرائسس آیا اور یہ مین میڈ کرائسس ہے. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. 2 کرائسس حالیہ سالوں میں آئے، بہت بڑے تھے، گلوبل اکانومی ہل کے رہ گئی. ایک تھا 2008 کا اکنامک کرائسس گلوبل آیا تھا جس کو لیمن بردرز کا بھی کہا جاتا ہے. وہ ایک ہاؤسنگ سکیم ہوا تھا پوری دنیا میں، اس کی وجہ سے نقصان ہوا. دوسرا پینڈیمک 2019 کا یہ کورونا. اس کے بعد یہ تیسرا جو کرائسس آیا ہے کووڈ کا، یہ تیسرا جو ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے آیا ہے، جن کا نام ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں. آج اتنی زیادہ ان کی مخالفت ہے. ابھی آپ بات کر رہی تھی، دیکھیں تقریباً آلموسٹ ساری ریاستوں میں 1300 ریلیز نکلی ہیں ان کے خلاف. یعنی پاپولیرٹی گراف ایک دم سے نیچے آیا ہے. لیکن اتنے غصے میں ہیں وہ کہتے ہیں، آگے سے وہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ڈونٹ بی اسٹوپڈ، ڈونٹ بی فلانا، ہر کسی کو سنا رہے ہیں. نہیں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا آپ لوگ متحد رہیں، کچھ نہیں ہونے والا، امریکہ میں کچھ نہیں ہونے والا، امریکہ کو فائدہ ہونے والا ہے اس کا. وہ پتہ نہیں کس فائدے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، فائدہ تو دیکھیں معروف، یہ خالی سٹاک مارکیٹ کریش نہیں کی، دنیا کی بانڈ مارکیٹ کریش کر گئی ہیں، کموڈٹی مارکیٹ کریش کر گئی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ملک تو ہم تو ویسے ہی مارے گئے. شکر ہے ہمارا اتنا زیادہ پھیلاؤ نہیں تھا، تو شاید اتنی زیادہ ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی، ہم آہستہ آہستہ کوپ کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہے، اسٹیٹ اپنا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، انہوں نے جو کل بات کی ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، بڑی اچھی بات ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم مل جل کے آپ آ جائیں، آپ کے بندے آئیں گے تو ہم اس کو تھوڑا ٹھیک کر لیں گے. تو عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ وہ جو بار بار بات آ رہی، جو بعد میں ہم بات کریں گے، کہ جو امریکی اسلحہ $7 بلین دہشت گردی کے حوالے سے وہ کیسے واپس آئے گا. دیکھیں، بات یہ کہ ہم نے
ہاں دہشت گردی کا ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے. دیکھیں ہمارا تو آپ دیکھ لیں کہ بیلنس آف ٹریڈ بہت زیادہ ہمارے حق میں تھا کیونکہ ہماری تقریباً 40% ٹیکسٹائل ساری کی ساری امریکہ میں جاتی تھی. اب اس پہ اگر وہ ٹیرف لگاتے ہیں جو لگایا 29% اس کا افیکٹ ہوگا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اس میں ہمیں ایک کرائسس میں بھی اپارچونٹی ہمارے پاس ایک آئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بنگلہ دیش پہ چائنا پہ ہم سے زیادہ ٹیرف لگائے گئے ہیں تو ہم وہ اپنا مارکیٹ بھی ہم لے سکتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. ہماری جو سٹاک مارکیٹ تھی آپ نے دیکھا 1.25 لاکھ سے اوپر چلی جا چکی تھی. یہ دھچکا بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا کہ جو پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹ ٹرمپ صاحب کے فیصلے کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہوا. دیکھیں ایک اور بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو ساری دنیا ایک دفعہ پھر لے گی. اگر یہ جس طریقے سے 34% ریٹیلیٹری ٹیرف لگا دیا چائنا نے تو بڑا گناہ گئے ہیں غصے میں آ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی کہتے ہیں کہ میں 50% لگا دوں گا اور آج تک کی ڈیڈ لائن دی ہوئی انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 تاریخ سے جو ہے نا وہ آپ کے اوپر صحیح والے ٹیرف لگنے والے ہیں, صحیح والی سختی ہونے والی ہے. بات بھی ختم کر دیں گے. ہارون صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی, آج کے اسٹاک پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. آج ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی گراوٹ کے بعد تھوڑا سا مستحکم ہوا ہے اور مارکیٹ میں کافی زیادہ شیئرز ہم نے دیکھا کہ بڑے ہیں. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا یہ جو آج ایک کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے یہ وجہ ہے, یا پھر گزشتہ روز جو اس حوالے سے ایک بڑی میٹنگ بلائی گئی تھی جو وہ ہیں ہمارے منسٹر ان کے حوالے سے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہے یا کیا ہے اس کا ریزن؟ جی دیکھیے جب بھی انسرٹنٹی کا شاک لگتا ہے تو اچانک ریاکشن زیادہ آتا ہے, اس میں ایک نیچرل کریکشن آتی ہے. جبکہ حکومت نے اپنی جو کمیٹی بنائی ہے انہوں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے, کیا بات ہو رہی ہے. یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کال آ گئی, اس سے انویسٹرز کا تھوڑا سا پھر سے اعتماد بڑھتا ہے کہ ابھی کچھ حالات جو ہیں اتنے خراب نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو پھر سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کا ہماری اکنامک گروتھ کے ریوائول سے لمیٹڈ تعلق ہے. ہاں انویسٹرز اور فائنینشیل سیکٹر کے کانفیڈنس سے تعلق زیادہ ہے. اس لیے ہمیں تو اس وقت یہ سوچنا ہے کہ پاکستان اپنی اکنامک ویلیو پروپوزیشن ان حالات میں کیسے اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتا ہے. ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس اگلے 1-1.5 سال میں کہاں بن سکتا ہے. کیا اس کے اندر آئی ٹی کی پروڈکٹس میں ہم جا سکتے ہیں, سروسز میں, یا ہم ٹریڈیشنل سسٹم میں کام کریں گے. پاکستان جو ہے اس وقت جو ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی بھی کی ہے ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس وقت میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں انڈیا کی 90 بلین کی ایکسپورٹ ہے یو ایس کو. اگر اس کو دھچکا لگتا ہے تو انڈیا بھی نیبرز کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا. سو میں بھی خطے کے اندر کوئی تبدیلی آنی شروع ہو جائے. اچھا میں یہاں پہ آپ کا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی انڈیا کے حوالے سے. ہارون صاحب ایک چیز بتائیں, ہارون صاحب سے پوچھتا ہوں ایک چیز. جی جی بالکل فاروق ایک چیز پوچھتا ہوں ہارون صاحب سے. ہارون صاحب احتشام بولنا ایک چیز بتائیے گا کہ یہ ہمارے ملک میں جو اکنامک اور پولیٹیکل استحکام بڑی حد تک آیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے انویسٹمنٹ کانفرنس بھی ہو رہی ہے گلوبل لیول پہ یہاں پاکستان میں, تو ہارون صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ہمارے یہاں اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں ہر سطح پہ؟ جی پوری دنیا احتشام صاحب اس وقت ڈی رسکنگ کے ماڈل میں ہے. ڈی رسکنگ کا یہ ہے کہ ان کے they don't want to keep in 1 or 2 markets. مجھے ساؤتھ کوریا سے کالز آئی ہیں کہ ہم چائنا میں اور یو ایس میں کچھ ڈس انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر ہم کن سیکٹرز میں آ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہارون صاحب یہ تو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. جی میں آپ کو بالکل یہ اپنی کیونکہ مجھے آئی ہے اور ان کی منسٹری آف کامرس سے آئی ہے وہاں سول سے. اب میں آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو یہ ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہوتی ہے. کیا ہم ایسا انویسٹمنٹ کلائمیٹ آفر کر سکتے ہیں ڈسپائٹ آر سیکورٹی چیلنجز کہ جس میں لوگوں سے کہیں کہ جی ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچرز کر لیں, آپ کو فزیکلی آنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم مل کے دیکھیے جوائنٹ وینچر از دا آنسر. آپ ری لوکیٹ نہیں کر سکتے. جو بزنس کا اوریجن ہے اس کو کبھی بھی یو ایس اگین بلاک کر سکتا ہے کہ یہ تو چین کی چیزیں ساری یہاں آ گئی ہیں. لیکن ہم اگر جوائنٹ وینچر کرتے ہیں تو اونرشپ پاکستان کی رہتی ہے. اب یہ ماڈل بنانے کے لیے حکومت کو کوئکلی, میں نے کیونکہ حکومت میں کام بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ بھی, یہ کمیٹیاں اور گروپ نہیں کرتے ہوتے. ان کو ایک ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل سپیس بنانی چاہیے. آپ سے ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہارون صاحب یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے رہتا ہے. ہارون صاحب ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا ہمیشہ ہمارے یہاں مسئلہ رہتا ہے, کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. ایون چائنا دیکھ لیں, 9 اکنامک زون بننے تھے ابھی تک وہ نہیں آ رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی یہ 2 روزہ گلوبل کانفرنس کے بعد ٹرانسفر ٹیکنالوجی اور پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں یہ ہوگی؟ دیکھیے
یہ جو کانفرنس ہے یہ ایک اہم چیز ہے ایکسٹریکٹیو انڈسٹری اور ایک خوشائند بات ہے، لیکن اس وقت لوگ اس کو اسٹریٹجک نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ریپ بھی آ رہے ہیں، وہ ایکسٹریکٹیو انڈسٹری میں لانگ ٹرم لیزز لینے کے چکر میں ہیں. سعودیز جو ہیں وہ بلوچستان میں سٹیک لینا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جہاں جہاں ہمارے پاس معدنیات ہیں وہ علاقے اس وقت سیکیورٹی وائز انویسٹر فرینڈلی نہیں ہیں. چلیں جی، سو ٹائمنگ از کرٹیکل کو فیوچر میں دیکھیں گے. مجھے امیڈیٹلی تو اس کے اندر کوئی ڈیلز دکھائی نہیں دیتی. صحیح، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ امیڈیٹلی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کچھ بہت بڑی چیز ہونے والی ہے. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. اس کے علاوہ احتشام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ہارون صاحب آپ کا اگلی سٹوری کی جانب پڑھتے ہیں. ناظرین، پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کے خطرات کی زد میں ہے، اور اس بار صرف بھارت ہی نہیں بلکہ افغانستان بھی ان کارروائیوں کا سہولت کار بنا ہوا ہے. اقوام متحدہ رپورٹس اور سیکیورٹی اداروں کے مطابق افغان سرزمین سے دہشت گردوں کی دراندازی بڑھتی جا رہی ہے، جس کے خلاف پاک فوج مسلسل جوابی کارروائیاں کر رہی ہے. حالیہ دنوں شمالی وزیرستان کی بات کریں تو یہاں افغان بارڈر سے داخل ہونے والے دہشت گردوں کو ہلاک کر کے ایک بڑا حملہ ناکام بنایا گیا تھا. دوسری جانب حکومت نے غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل بھی تیز کر دیا ہے. ہزاروں افغان باشندے جنہوں نے پاکستان میں جعلی شناختی کارڈ اور جائیدادیں بنا رکھی تھی اب مرحلہ وار بے دخل کیے جا رہے ہیں، جو ریاستی سلامتی کے لیے ایک انتہائی اہم قدم ہے. اسی تناظر میں افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق نے واضح کر دیا ہے کہ اگر افغان حکومت نے دہشت گردوں کی پشت پناہی بند نہ کی تو دونوں ممالک کے درمیان تمام معاہدوں کو ختم کر دیا جائے گا. اور اس میں اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ بھی اس سیکیورٹی مسئلے پر پاکستان کے موقف کا حامی ہے. آپ کو یاد دلائیں کہ جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر کی تھی اس میں بھی پاکستان کا نام لے کر اس حوالے سے شکریہ ادا کیا گیا تھا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور ٹیلی فونک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں امریکہ نے افغانستان میں امریکی فوجی سامان کا معاملہ حل کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے. صورتحال میں یہ تمام تر صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اسی معاملے پر بات کریں گے. ہمیں تجزیہ کار ظاہر شاہ شیرازی جوائن کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ احتشام الحق صاحب تو موجود ہیں. احتشام صاحب، پہلے میں آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی سیگمنٹ میں ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جس طرح سے مارکو روبیو کی جانب سے اور اسحاق ڈار کی جانب سے گفتگو ہوئی ہے، دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، اسلحے کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، بڑے سارے ایسے عوامل ہیں جن پر گفتگو ہوئی ہے. اور پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ پہلی تقریر اگر ہم یاد کریں اس کو، کیونکہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا کہ پاکستان کا نام لے کر شکریہ ادا کیا تھا. پھر ایک دہشت گرد کو بھی ہم نے حوالے کیا امریکہ کے. پورے تناظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں معروف، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ دوست مالک جتنے بھی قریب ہو ایک دوسرے کے ہوں، لیکن اپنے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم پچھلے خاص طور پہ 2022 کے بعد سے جو آپ دیکھ رہی ہیں اس ملک میں دہشت گردی کے پی میں بلوچستان میں جس انداز سے ہو رہی ہے، یہ جس کو کہتے ہیں کہ یو آئسولیشن میں نہیں ہو رہی. مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ برطانیہ امریکہ خاص طور پہ جو ہے نا وہ مخالفت کر رہے ہیں. وجہ اس کی ہے یا ان کو لیجلی ان کو سپورٹ دہشت گردوں کو ملتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ سی پیک جو ہے نا ان کے خلاف ہے. سی پیک پروجیکٹ چائنا اور پاکستان کے درمیان، جس کو یہ کہنا چاہیے $3 ٹریلین کا یہ ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ، جس میں $60 بلین جو ہے نا وہ سی پیک بھی شامل ہے، اس کو ناکام کرنا ہے. اور اسی میں آپ دیکھ لیں ہندوستان بھی یہی چاہتا ہے. تو اس کے لیے پوری دنیا، بڑے بڑے ملک جو ہے نا وہ اس کو ناکام کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو پاکستان بہرحال یہ بات اپنا کنسرن کا اظہار کر چکا ہے، امریکہ کو بھی، برطانیہ کو بھی، سب کو. لیکن بات وہی ہے، دیکھیں جب اپنے آپ پہ آتی ہے نا بات، اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ وہی امریکہ جو آج سے تھوڑا عرصہ پہلے $45 ملین ہر ہفتے دے رہا تھا افغانستان کو کیش، تو اب انہوں نے یہ بند کیا. کیوں بند کیا؟ اس لیے کہ وہ پہلے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی اپنا پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے ہندوستان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اب ان کو ہیٹ محسوس ہوئی ہے کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ آئسس خراسان وہ کہتے ہیں لیتھل کمبینیشن بننے جا رہا ہے القاعدہ کے ساتھ مل کے، وہ پھر 9/11 جیسے معاملات جو ہے نا حملے کروا سکتا ہے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا سینٹرل ایشیا کے کچھ ممالک اور رشیا پہ جو حملہ کیا گیا، اپنا اسی طرح سے سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے، تو اس کو انہوں نے اون کیا آئسس خراسان والوں نے. تو امریکہ کو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا معاملہ خراب ہوگا، اس لیے کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ساتھ آ کے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کو کیسے ختم کریں. دیکھیں ابھی جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا، میں یہاں پر یہ بھی ایڈ آن کرنا چاہوں گی، پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ابھی جب تھوڑی
سے پہلے کی بات کریں، اگر ہم جب یہ انتخابات ہو رہے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ اب پاکستان کا جو امریکہ کا ایک مفاد تھا پاکستان کے ساتھ وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ ان کی فوج اب وہاں پر نہیں ہے، افغانستان خالی کرا لیا گیا ہے. تو اب سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے جو ایک ٹائی اپ ہونے جا رہی ہیں چیزیں اور دوبارہ سے امریکہ کا مفاد ہے پاکستان کی جانب؟ دیکھیں دہشت گردی کے حوالے سے تو جو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمارا ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ تھا. اب ان کو جو اطلاعات لیٹسٹ اطلاعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو اندر کی خبریں ہمیں جو ملتی ہیں کہ امریکی پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ دنیا کے جہاں جہاں ان کے اہداف ہیں ان پہ حملے ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 750 سے زیادہ ان کے ملٹری بیسز ہیں پوری دنیا میں. ابھی ڈیگو کارشیا میں بیٹھ کے جو پلان کر رہے ہیں وہ ہمارے قریب ہے علاقہ سارا، آپ مالدیپ کے پاس اور بے آف بنگال کے نیچے، وہ یہاں سے ایران پہ حملے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کو ساتھ ساتھ لگ رہا ہے کہ یہ ہم پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا ان کو دوبارہ کے ساتھ ایک سرحدی ڈبل کرنا چاہتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے معروف ان کے سب کے اپنے مفادات ہیں. اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے مصائب پیدا ہو سکتے ہیں ٹی ٹی پی اور دوسری طرف BLA جو مل کے کر رہے ہیں، لہٰذا اب پاکستان کے ساتھ چاہے ٹائم وقتی ہے جیسے بھی ہے آپ ہاتھ ملا کے معاملات کو آگے لے جایا جائے. ظاہر ہے احتشام صاحب دونوں جانب مفادات ہیں، جب یہ بات یہاں تک پہنچی ہے بالکل ایک دوسرے کو ٹیلی فون کالز کی جا رہی ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئر کیا جائے. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے. کیا کیا سٹوریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے دہشت گردی کے حوالے سے کہ پاکستان ایک بار پھر سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، کیا کیا اس کے اثرات ہو رہے ہیں، کہاں کہاں سے دراندازیاں ہو رہی ہیں. ظاہر شاہ شرازی صاحب سے گفتگو کر لیتے ہیں. ظاہر شاہ میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے افغان سرزمین سے دہشت گردی کی دراندازی بڑھتی جا رہی ہے، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. مارکو روبیو اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اس معاملے پر بات چیت کی گئی ہے. اس کا سدباب نکالنے کے لیے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر صورت پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں معاملہ کہاں جاتا نظر آ رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بن سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جو سب سے ضروری اس ڈسکشن کے اندر جیسے کہ اس پریس ریلیز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو یہ آفر کی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو زیادہ افیکٹو بنایا جائے گا. اب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افیکٹونیس سے کیا مراد ہے؟ میرے خیال میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو امریکہ کو افغانستان کے اندر اپنی موجودگی کے حوالے سے پاکستان کی ضرورت ہوگی. اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو اب تک بڑی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ افغانستان کے ساتھ امریکہ جو ہے ڈائریکٹ ہو گیا ہے اور اب وہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرے گا، باگرام ایئر بیس پہ اس کو جگہ مل جائے گی اور پاکستان ارریلیونٹ ہو جائے گا. میرے خیال میں وہ تمام جو افواہیں ہیں یا جو نیریٹو تھا وہ دم توڑ گیا ہے. جو آفر ہوئی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مل کے دہشت گردی کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے، تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایک یہ خوشخبری کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ کس کے خلاف ہونی ہے؟ کالعدم تحریک طالبان پاکستان، جو کہ فتنہ الخوارج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جو ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے امریکہ، UN اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سسٹم کے مطابق. دوسرا پاکستان کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوگی BLA کے خلاف، کیونکہ BLA بھی ایک دہشت گرد ڈکلیئرڈ گروپ ہے. تو اگر دہشت گردی کے خلاف امریکہ پاکستان سے تعاون چاہے گا، اگر وہ داعش کے خلاف یا دوسرے ایسے گروپوں کے خلاف چاہے گا، تو TTP اس وقت سب سے بڑا خطرہ امریکہ کے لیے بھی ہے اور پاکستان کے لیے بھی ہے. BLA دوسری آرگنائزیشن ہے جو کہ اگر پاکستان اور امریکہ مل کر افغانستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ چاہیں گے تو پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک فائدہ ہوگا. اور یہ میرے خیال میں اس نیریٹو کو اور ان ہاسٹائل قوتوں کو خاص طور پر راہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ یہ کال جو ہے انسٹیڈ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کامیابیوں اور پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کی انڈورسمنٹ ہے. دوسرا اس میں جو اہم نکتہ ہے وہ ہے امریکن اسلحہ. اور میرے خیال میں اگر پاکستان کے تعاون کے بارے میں امریکہ نے کہا ہے، پاکستان کا تعاون وہ مانگنا چاہ رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے ہوگی کہ یہی اسلحہ اس خطے خاص طور پر بلوچستان اور پاکستان کا جو قبائلی علاقہ ہے اس کو محفوظ بنانے میں مددگار ہوگا، کیونکہ یہ اسلحہ آن سیل موجود ہے. دوسرا اگر کارروائی مل کے ہوگی تو دہشت گرد گروپوں کا خاتمہ ہوگا. اسلحہ اگر واپس جائے گا یا خریدا جائے گا اور پاکستان کا اس میں بہت بڑا رول رہے گا، کیونکہ میرے خیال میں یہ اسلحہ نہ صرف دہشت گرد گروپ جو ہے وہ استعمال کر رہے بلکہ اس کی اوپن سیل اینڈ پرچیز جاری ہے. وہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، ایران کے لیے بھی خطرہ ہے، چائنا کے لیے بھی خطرہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار کے ساتھ رومیو کی جو گفتگو ہے وہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا، خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اور پاکستان کے قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں امن کی بحالی کے لیے. صحیح.
यानी पूरी दुनिया की नज़रें इस टेलीफोन कॉल पर भी हैं, क्योंकि मैंने देखा कि मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं इंटरनेशनली वो इस खबर को उठा रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। मार्को रूबियो से जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बातचीत की है और जो सारा मामला है इस पर गुफ्तगू की गई है और अमेरिका ने साथ देने का वादा किया। पाकिस्तान का हमारे साथ रहने के लिए दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते एक अच्छी सी खबर सामने आई है। अभी कुछ दिनों पहले ज़बरदस्त फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो ज़रा आपके सामने रखते हैं, फिर इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 9 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जिसमें वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दिया गया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद कैसे तब्दील हो सकती है। शादीशुदा बेटों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी सलूक करार दिया गया है। फैसले के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि केपी सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या फिर तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी करार दिया गया है। जबरदस्त फैसला लिया गया है और कहा गया कि ऐसे एग्जीक्यूटिव हिदायत कानून से बालातर होती हैं। अदालत ने खातून को नौकरी से बर्खास्त करने के फैसले को कलअदम करार दिया और मुतालिका महकमे को दरख्वास्त गुजार को तमाम साबिका मराद के साथ बहाल करने के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। एक बार फिर अदलिया ने इस्लाम और आइन की रूह को जिंदा करके दिखाया। अब सवाल है कि क्या तमाम बेटियों को उनके हुकूक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से अमरीन कुरैशी साहिबा। अमरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी और इस फैसले के बाद तो शायद खवातीन को और ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला है और ऐसे और फैसले आने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं ना एक जो रिमार्क्स दिए गए बाकायदा वो बड़े ज़बरदस्त हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह रहे हैं कि ख़वातीन की शादी का उनकी माशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है, शादी के बाद भी बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है, तो फिर क्यों ऐसा नहीं होता कि बेटियां जानशीन हो। तो ये बड़े अहम और ज़बरदस्त रिमार्क्स हैं। कैसे इसको देखती हैं ये जो कोटेशन सामने आई है, और क्या लगता है कि इसके बाद कुछ चेंजेस आएंगे, हमारे माशरे में तब्दीलियाँ होती नजर आएंगी? बिल्कुल, ये जो कोटा सिस्टम था जिसके तहत सिर्फ जो लड़के हैं उनको मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के थ्रू किनशिप बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी। इसमें ये लड़की है, बड़ी स्ट्रांग लड़की है, इसने इसको चैलेंज किया, अपील पे गई एंड शी फॉट। मैं उसको बड़ा कमेंड भी करूंगी इस लड़की को जो कंप्लेनेंट है जिसने इस चीज़ को हाईलाइट किया। एंड ऑफ कोर्स हमारे जजेस जिन्होंने आइन के मुताबिक, हमारा आइन बड़ा क्लियर है और हमारे आइन में सारी जगह इक्वल राइट्स के ऊपर बात की गई है। औरतों का और आदमियों का इक्वल राइट है, इक्वल राइट टू प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज पे इक्वल राइट है। मगर इसके बावजूद इस टाइप के लॉज मौजूद हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक कोटा सिस्टम है और उस कोटा सिस्टम में जैसे कि इस केस में है कि जी लड़के की अगर शादी होगी तो कोई मसला नहीं है, वो अलाउड एलिजिबल है, लड़की को नहीं है, और इसी तरीके से उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट की गई थी। सो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से अदालत ने ये 9 सफ़ात पे जजमेंट दी है, ये हमारे आइन के मुताबिक है, ये हमारे इस्लाम के मुताबिक है और ये हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स और एथिक के मुताबिक है। हमें ये चाहिए कि जितने भी जजेस हैं नीचे लेवल्स पे और हायर लेवल्स पे सबको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इक्वल राइट जहां पे जब बात करते हैं आपको खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, ना कि केस सुप्रीम कोर्ट में जाए और फिर वहां से जजमेंट आए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है और ऐसे और केसेस आए अगर आ रहे हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होनी बड़ी ज़रूरत है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में भी ये इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा अमरीन साहिबा, मैं यही जानना चाह रही हूँ, देखें इस तरह के तो पहले भी हमारे पास बड़े सारे फरमान मौजूद हैं, बड़े सारे फैसले मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो हम थोड़ा सा ना कंजूसी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, या फिर हम शायद उस तरीके से उसको टैकल ही नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं पाते जिस तरह से वो फैसला दिया जाता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कमेटीज बनानी चाहिए या क्या इसका सद्देबाब किस तरह से होना चाहिए? देखिए, मैंने बड़े सटली एक चीज अभी बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट तक जानी नहीं चाहिए बात। आई थिंक हमारी जो इनिशिएटिव है ना, जो डर है वो खत्म हो जाना चाहिए। जब कानून में लिखा गया है तो फिर आप क्यों डरते हैं ऐसी जजमेंट्स देने से जहां पे आपको पता है कि शायद कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है या कोई थोड़ा सा रेज आईब्रोज होंगी कि औरतों को क्यों दे रहे हैं। इस चीज से हमें डरना नहीं चाहिए और हमें चाहिए, और ये मैं बात कर रही हूँ जजेस के, ये मैं बात कर रही हूँ पुलिस डिपार्टमेंट्स की, और मैं बात कर रही हूँ लॉयर्स की, कि हमें चाहिए और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी, कि इस चीज को एक
ایکسیپٹ کر لیں کہ بھئی یہ چیز اب ایسے نہیں چلے گی, آپ کو اپنے لیول پہ اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اپلائی کرنا پڑے گا اپنے ڈپارٹمنٹس میں, اور پھر ہی آپ کو اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نظر آئے گی. اگر ایز اے ہول ہم ایز اے سوسائٹی اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے, اپنے گھروں میں کریں, اپنے گھروں میں ہم کرتے ہیں, اپنے بیٹی اور بیٹے میں اگر فرق ڈالیں گے تو ہم پہلے تو امپلیمنٹ گھروں میں ہونا چاہیے نا اس چیز کو. بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود تھی امرین صاحبہ, اور یقینی طور پہ یہ بڑا اچھا فیصلہ لیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس پر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے یا نہیں, اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اور تمام حقوق حاصل ہیں خواتین کو, تو پھر معاشرہ کون ہوتا ہے ان کو روکنے والا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.